सना खान के चेहरे पर इतना नूर कैसे आया? आज की वीडियो में मैं आपको ये सब कुछ बताऊंगी। जानना चाहते हैं तो मेरी वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि न्यू आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज मेरी वीडियो का जो टॉपिक है वो है सना खान। सना खान जो है बॉलीवुड एक्टर थी। अक्सरियत लोगों की उनको जानती है और उनकी स्टोरी को भी जानती है, किस तरह से वो दीन इस्लाम की तरफ ऐसे राग़िब हुई कि एक अच्छे मुसलमानों की तरह उन्होंने दीन इस्लाम को फॉलो करना स्टार्ट किया और फिल्म इंडस्ट्री को बाय बाय कर दिया। खान जो है वो फिल्म इंडस्ट्री में बहुत उरूज पर थी और ऐसे उरूज पे अक्सरियत लोगों की ईमान से दूर हो जाती है, अल्लाह ताला से बहुत दूर हो जाती है, लेकिन उनके दिल में कहीं ना कहीं अल्लाह ताला की मोहब्बत, अल्लाह ताला की अकीदत मौजूद थी, जिसकी वजह से वो उस इंडस्ट्री में होने के बावजूद, उन गुनाहों में होने के बावजूद वो अल्लाह ताला से रुजू करने के लिए हर साल रमज़ान में उम्रे पे जाया करती थी। उनका उम्रे पे जाना इस बात की दलील है कि वो अल्लाह पाक से मोहब्बत करती थी, तभी तो वो रमज़ान गुजारने के लिए उम्रे पे जाती थी। अल्लाह पाक फरमाते हैं कि कोई मेरी तरफ एक कदम चलकर आता है तो मैं उसकी तरफ 70 कदम चल के आता हूँ। तो अल्लाह पाक ने उनके लिए रास्ते आसान किए और उन्होंने उस फिल्म इंडस्ट्री को गुड बाय किया और अल्लाह ताला की तरफ वक्त के साथ साथ वो अल्लाह ताला के करीब होती गई और अल्लाह पाक ने उनके लिए रास्तों को आसान किया और उन्हें मुफ्ती अनस से मिलवाया, जिन्होंने उन्हें दीन की तबलीग करी और उन्होंने उस तबलीग को कबूल किया। फिल्म इंडस्ट्री में काम ज़रूर कर रही थी और जैसा कि उम्मन लोग जब अपने काम, कोई भी काम अपना कर रहे होते हैं तो जब वो अल्लाह ताला के घर जाते हैं तो उस काम के लिए तरक्की मांगते हैं। इसी तरह से वो भी यही सोच कर गई थी कि जब मैं जाऊंगी तो वहाँ पे अल्लाह ताला से शोहरत मांगूंगी। लेकिन हुआ ये कि जब वो वहाँ गई तो उन्होंने, कहती है कि जब मैंने खाना काबा को देखा तो उनके मुंह से ये दुआ नहीं निकली कि मुझे इसी काम में शोहरत चाहिए और इज़्ज़त चाहिए, मर्तबा चाहिए, लेकिन उन्होंने जो अल्लाह ताला से मांगा वो कहती है मैंने हिदायत मांगी कि अल्लाह ताला मुझे हिदायत दे। तो फिर कैसे हो सकता है कि आप अल्लाह ताला से हिदायत मांगे और अल्लाह ताला आपको हिदायत ना दे? अल्लाह ताला तो रहीम है, रहमान है, करीम है। अल्लाह ताला की रहमतें तो हमारा इंतज़ार कर रही हैं कि हम अल्लाह ताला की तरफ एक कदम बढ़ाते हैं, अल्लाह ताला हमारी तरफ 70 कदम बढ़ा के हमारा इस्तिकबाल करते हैं। अल्लाह ताला की रहमतें हमारा इस्तिकबाल करती हैं और इसी तरह उनके साथ हुआ कि जैसे ही उन्होंने हिदायत की दुआ मांगी और फिर अल्लाह ताला ने उनके लिए रास्ते आसान किए और वो दीन इस्लाम की तरफ ऐसे आई, उन्होंने ऐसे इस्लाम को फॉलो करना स्टार्ट किया जैसे एक अच्छे मुसलमानों को इस्लाम को फॉलो करना चाहिए। अल्लाह सुब्हाना ताला हम सबको भी उम्रा करने की तौफीक अता फरमाए, हम सबको भी हज करने की सआदत नसीब फरमाए। मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है अल्लाह ताला का घर देखने का, उम्रा करने का। बस आप लोग मेरे लिए भी दुआ करिएगा कि अल्लाह ताला मेरे लिए भी आसानियाँ करें और आप सबके लिए आसानियाँ करें। बेशक हमारा रब बड़ा रहीम, बड़ा करीम है। अल्लाह पाक हम सबको भी ये सआदत बख्शे और हमें भी अपने घर की ज़ियारत नसीब फरमाए, हमें भी हज उम्रा नसीब फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो उन्होंने जब फील्ड छोड़ने का इरादा किया तो फिर उन्होंने साथ साथ ये इरादा किया कि मैं इस फील्ड को दोबारा ज्वाइन नहीं करूँगी, फिल्म इंडस्ट्री को दोबारा ज्वाइन नहीं करूँगी। और उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को बाय बाय किया और फिल्म इंडस्ट्री को अलविदा करने के बाद वो इस्लाम की तरफ ऐसी राग़िब हुई कि उन्होंने मुफ्ती साहब से शादी करी और वो दीन इस्लाम को एक प्रॉपर वे में फॉलो करने लगी और अब वो दीन इस्लाम को फैलाती हैं। तो अल्लाह पाक हम सब से अपने दीन का काम ले, हम सबको दीन फैलाने की तौफीक अता फरमाए और बुराइयों से बचाएं। इससे ये साबित हुआ कि आप कितना भी बुरा काम कर रहे हो, कोई भी फील्ड में आप काम कर रहे हो,
آپ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہیں ہو سکتے کہ میں یہ کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھ سے بہت زیادہ ناراض ہے۔ مانا کہ ہم بہت زیادہ گناہوں کے بہت سارے لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے بہت زیادہ ڈر جاتے ہیں کہ میرا گناہ تو ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف ہی نہیں کریں گے، تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ آپ کتنا بھی بڑا گناہ کر رہے ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اگر آپ زندگی میں توبہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ تو آپ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، اللہ تعالیٰ سے اس گناہ کے لیے دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس گناہ سے بچا لیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو یقیناً بچائیں گے۔ لیکن بات یہ نہیں، آپ کی نیت پختہ ہونی چاہیے، آپ کا ارادہ پختہ ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ پر یقین کامل ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ پر کامل یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو سب چیزیں ممکن ہیں۔ تو اللہ پاک آپ کو بھی ہدایت دیں گے۔ اس لیے آپ کوئی بھی گناہ کر رہے ہوں، اگر آپ اللہ تعالیٰ پر کامل یقین رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس گناہ سے بچا لیں گے۔ آپ اللہ تعالیٰ سے رجوع کریں، اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگیں، اس گناہ سے بچنے کے لیے دعائیں مانگیں، استغفار کریں۔ اب آپ دیکھیں، ثنا خان جو ہے وہ 2013 میں کہتی ہے میں یہ دعا مانگتی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے جب بھی اولاد دینا، مجھے نیک اولاد دینا۔ اس ٹائم نہ ان کی شادی ہوئی ہے، نہ ان کی اولاد کا کوئی ذکر ہے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ سے اپنی اولاد کے لیے دعا کر رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے جب بھی اولاد دے، مجھے نیک اولاد دے، مجھے ایسی اولاد دیں کہ میں اسے عالم دین بناؤں۔ تو اب لوگ سوچیں گے کہ کہاں یہ فلم انڈسٹری میں کام کرنے والی اور اولاد مانگ رہی ہیں عالم دین، کہ جب ماں اس طرح کی ہوگی تو مطلب عالم دین کیسے؟ تو جب آپ اللہ تعالیٰ سے اچھے کے لیے امید کرتے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ سے اچھائی کے لیے دعا کرتے ہیں، تو اللہ پاک وسیلے کس طرح سے بنا دیتے ہیں آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ کچھ یہی ہوا ثنا خان کے کیس میں کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، اور آپ دیکھیں کہ وہ 2013 میں کس طرح فلم انڈسٹری میں کام کر رہی تھی، اور وہ دعا مانگتی تھی نیک شوہر کے لیے، نیک اولاد کے لیے، اور اللہ پاک نے کس طرح سے ان کے لیے راستے آسان کیے۔ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ وہ کام تو فلم انڈسٹری میں کر رہی تھی، کام ان کا اچھا نہیں تھا، لیکن وہ اللہ تعالیٰ سے رجوع کرتی تھی، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی تھی۔ جب انسان اچھائی کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف راغب ہوتا ہے، ایک قدم بڑھاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف 70 قدم بڑھاتے ہیں، اور اللہ پاک نے ان کی طرف ان کو ایسی رحمتوں سے نوازا کہ اللہ پاک نے ان کو اس برائی سے نکال کر بھی دین کی ہدایت دی، اور ان کو نیک شوہر بھی دیا، اور ان کو نیک اولاد بھی دی۔ مطلب ہم اللہ تعالیٰ سے کبھی کبھی دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، وہ دعا قبول نہیں ہوتی، تو بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ نا امیدی کی طرف چلے جاتے ہیں کہ نہیں میری تو دعا قبول ہی نہیں ہوتی۔ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ کب آپ کے حق میں دعا کا قبول ہونا بہتر ہے۔ اللہ پاک دعائیں ضرور قبول کرتے ہیں، اور اللہ پاک بہت بہتر فیصلہ کرنے والے ہیں ہمارے حق میں، کیونکہ اللہ پاک ہم سے ہماری ماں سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ محبت ماں کرتی ہے، اور اللہ پاک ماں سے 70 گنا، اور 70 گنا تو ایک ایسٹیمیٹ ہے، اللہ پاک کی محبت کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ تو جب اللہ پاک اتنی محبت کرتے ہیں، اتنی رحمت ہم پہ نازل کرتے ہیں، تو اللہ پاک ہمیں کیوں نہیں بچائیں گے اس گناہ سے؟ بشرط یہ کہ آپ اس گناہ سے بچنا چاہتے ہوں، آپ دعا بھی کریں، ساتھ ساتھ اس گناہ سے بچنے کی آپ کوشش کریں، تو اللہ پاک آپ کو اس گناہوں سے نکالیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو آپ کسی بھی گناہ میں مبتلا ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا، مایوس نہیں ہونا۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو ان گناہوں سے نکال کے ایک اچھی زندگی کی طرف لے کر آئیں گے۔ ثنا خان ہمارے لیے بہت بڑی انسپائریشن ہے۔ اکثریت کا سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ جیسے کوئی بہت زیادہ گناہوں میں راغب ہوتا ہے تو پھر وہ کہتا ہے کہ میرے لیے گناہوں کو چھوڑنا آسان نہیں ہے، اگر میں گناہوں کو چھوڑتا ہوں مجھ سے پھر گناہ ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے بھی ایک دعا ہے، جیسا کہ ثنا خان نے بتایا کہ میں ایک دعا اکثر کیا کرتی ہوں نماز میں، نماز کے بعد، اور جب فری بیٹھی ہوئی ہوتی ہوں تو میں دعا بہت زیادہ کرتی ہوں۔ وہ دعا کرنے کا ان کا مقصد یہ ہے کہ مطلب کہ وہ دین کی طرف آ تو گئی ہیں، لیکن انسان ہے بہکنے میں ٹائم نہیں لگتا، تو اس چیز پر جمے رہنے کے لیے کہ میں اس چیز کی طرف آ گئی ہوں، اب مجھے آنکھ کی طرف نہیں جانا، تو اس سے بچنے کے لیے وہ جو دعا کرتی ہیں وہ دعا ہے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینی، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو تیرے دین پر جما دے۔ مطلب اگر آپ
برائی سے اچھائی کی طرف آ گئے ہیں تو آپ کو یہ دعا بھی بہت زیادہ کرنی ہے تاکہ اللہ پاک آپ کے دل کو اچھائی پر جما دے اور آپ ان برائیوں سے بچ جائیں۔ اچھا، اب میں بات کروں گی ان لوگوں کی جو اچھائی کی طرف آنے کے بعد اگر ان سے دوبارہ گناہ ہو جائے تو وہ پھر اللہ تعالیٰ سے نا امید ہو جاتے ہیں۔ ان کو یہ ہوتا ہے کہ ہم سے گناہ ہو رہے ہیں، ہم اچھائی کی طرف نہیں آ سکتے، ہم بہت زیادہ گناہ گار ہیں، ہم پھر سے گناہ میں لگ گئے، میں سدھر نہیں سکتا۔ تو کیوں نہیں سدھر سکتے میرے بھائیوں، میری بہنوں؟ ہم کیوں اس طرح سے نا امید ہو جاتے ہیں کہ ہم سدھر نہیں سکتے؟ دیکھیں، جب اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ آپ بار بار توبہ کریں گے تو اللہ پاک آپ کی توبہ بار بار قبول فرمائیں گے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ مطلب کوئی شخص ایسا ہے جو گناہوں کی لت میں پڑا ہوا تھا، لیکن اس نے گناہوں کو چھوڑا اور وہ دین اسلام کی طرف ایسے راغب ہوا جیسے کہ اچھے مومنوں کو ہونا چاہیے، لیکن پھر کچھ عرصہ گزرا اور وہ پھر سے ان گناہوں میں مصروف ہو گیا، مشغول ہو گیا۔ پھر دوبارہ اسے خیال آیا، اس نے توبہ کی اور پھر دوبارہ وہ ان گناہوں کی طرف مشغول ہو گیا۔ جب وہ بار بار توبہ کر رہا ہے تو اس سے مطلب یہ ہے کہ وہ گناہوں میں لگ ضرور جاتا ہے، لیکن اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت کہیں نہ کہیں موجود ہے۔ وہ جانتا ہے کہ ہاں مجھ سے گناہ ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ موجود ہے جو مجھے اس گناہ کی سزا بھی دیں گے، اور اگر میں معافی کی درخواست کروں گا، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگوں گا، بخشش مانگوں گا، تو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بخشنے والا بھی نہیں۔ تو اس لیے جب اس سے گناہ ہوتا ہے تو وہ اپنی گناہ پر ندامت کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، اپنے گناہ کے لیے توبہ کرتا ہے اور پھر وہ اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ بخش دیتے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والے ہیں، رحم کرنے والے ہیں۔ تو اس لیے جب گناہ ہو تو گھبرائیں نہیں، پریشان نہ ہو، اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں اور جا کر استغفار کریں اور بخشش کے لیے دعا مانگیں۔ لیکن اب کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس چیز کو بھی معمول بنا لیتے ہیں، کیا کہ توبہ کر لی، گناہ کر لیا، توبہ کر لی، لیکن جب آپ توبہ سچے دل سے کریں گے، ایک ہے کہ آپ صرف توبہ کر رہے ہیں اور ایک ہے آپ سچے دل سے توبہ کر رہے ہیں، توبہ میں فرق ہے۔ جب آپ سچے دل سے توبہ کریں گے تو آپ زیادہ عرصے گناہ میں مصروف نہیں رہ سکیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو صاف کر دیں گے اور انشاءاللہ تعالی العزیز آپ ان گناہوں سے بچ جائیں گے۔ اور اس کے لیے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ اپنے اوپر کوئی سزا ایسی رکھ لیں، جیسے کہ آپ سے کوئی گناہ ہو رہا ہے تو اس کے حساب سے اپنے قریب میں کوئی مفتی ہو، عالم ہو، ان سے مشورہ کر کے ایسی اپنے لیے کوئی سزا مقرر کر لیں تاکہ آپ ان گناہوں سے بچ سکیں۔ جب بھی آپ سے وہ گناہ ہو تو آپ اللہ تعالیٰ سے استغفار بھی کریں اور بخشش کی دعا بھی کریں اور وہ سزا بھی اپنے آپ کو دیں جو آپ اپنے لیے مقرر کریں، تو اس طرح سے آپ اس گناہ سے بچ سکیں گے انشاءاللہ تعالی العزیز۔ اب ثنا خان جو ہے، جب انہوں نے انڈسٹری کو چھوڑا اور وہ اس طرح سے واپس اسلام کی طرف اس طرح سے آئی کہ انہوں نے اچھے مسلمانوں کی طرح اسلام کو فالو کرنا اسٹارٹ کیا، انہوں نے اس گناہوں والی زندگی کو چھوڑا اور نیکی کی طرف آئیں، تو ماشاءاللہ سے آج وہ اس طرح سے اسلام کو فالو کرتی ہیں کہ ان کی تہجدیں نہیں چھوٹتی، وہ تہجد کی نماز پڑھتی ہیں، 5 نمازوں کے علاوہ وہ تہجد اور اشراق، چاشت، ان نمازوں کا بھی خیال رکھتی ہیں اور بہت زیادہ پابندی سے ساری نمازیں پڑھتی ہیں، اذکار کرتی ہیں، تلاوت قرآن پاک کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ جو دعائیں ہیں دین پہ جمانے کے لیے، ہدایت کی، وہ ساری دعائیں وہ اپنے لیے کرتی ہیں۔ تو وہ کہتی ہیں کہ اس طرح سے بندہ جب دعائیں کرتا ہے تو اللہ پاک اسے دین پر جمے رہنے کی ہدایت دیتے ہیں اور وہ دین اسلام کو، جیسے کہ کچھ لوگوں کو یہ بھی تھا کہ یہ واپس چلی جائیں گی اسی انڈسٹری میں، لیکن انہوں نے یہ ثابت کیا کہ نہیں، اگر انسان سدھرنا چاہے تو وہ سدھر سکتا ہے۔ تو ماشاءاللہ سے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ انڈسٹری سے آئی ہوئی لڑکی اس طرح سے دین اسلام کو فالو کریں گی کہ ان کی نمازیں قضا نہیں ہوتی، اشراق اور چاشت کی وہ پابند ہیں، تہجدوں کی پابند ہیں، ماشاءاللہ سے تہجد گزار ہیں، وہ قرآن پاک کی تلاوت کرتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں میں سورہ شمس ڈیلی مارننگ میں پڑھتی ہوں، سورہ یاسین پڑھتی ہوں۔ سورہ شمس جو ہے وہ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں ان کا صدقہ دیتی ہے، صبح صبح لازمی پڑھنی چاہیے، بہت اچھا ہوتا ہے۔ سورہ ملک وغیرہ رات میں پڑھتی ہیں۔ تو یہ سب چیزیں کیا ہیں کہ مطلب ہم گناہ میں جتنے بھی مشغول ہوں لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ جب آپ دعا مانگتے ہیں تو اللہ پاک آپ کو دین کی ایسی دولت عطا کرتے ہیں، اپنے دین میں اضافے کے لیے دعا مانگا کریں۔
اور میرے لیے بھی دعا کیا کریں کہ اللہ پاک ہم سب کو دین اسلام پر ایسا جما دے کہ ہم دین کا کام کر سکیں، اور اللہ پاک ہمیں جب موت دے تو ہم دین پر ہی ہمیں موت آئے، دین اسلام پر ہی ہمیں موت آئے، اور ہمارے علم میں اور ہماری جب ہمیں موت آئے تو ہم دین اسلام پر جمے ہوئے ہوں، ہم اللہ تعالیٰ کی نیکی کے لیے کوئی کام کر رہے ہوں، خدا نہ خواستہ ہم میں سے کوئی بھٹک نہ جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین پر جمع رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آج کی ویڈیو میں جو مجھے آپ کو بتانا تھا کہ ثنا خان کے چہرے پر اتنا نور کیسے آیا۔ جب کوئی شخص گناہوں کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی طرف راغب ہوتا ہے، وہ 5 ٹائم نماز پڑھتا ہے، نماز کے لیے 5 ٹائم وضو کرتا ہے، جب وہ اشراق اور تہجد کی نمازیں پڑھتا ہے ان کے لیے وضو کرتا ہے، جب کوئی 5 وقت، جب کوئی سارا دن با وضو رہتا ہے، تو اللہ پاک اس کے چہرے پر کیوں نور عطا نہ کریں۔ وضو کرنے سے چہرے پر بہت نور آتا ہے، تو یہی وجہ ہے کہ ثنا خان کے بھی چہرے پر اتنا نور آ گیا ہے ماشاءاللہ۔ تو آپ لوگ بھی کوشش کیا کریں کہ 5 ٹائم نماز پڑھیں، اور اس کے علاوہ تہجد اور اشراق 4 کی بھی پابندی کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو دین اسلام پہ قائم رہنے والا بنائے، آمین ثم آمین۔ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو کیسی لگی؟ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک ضرور کریے گا، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریے گا۔ کیا پتہ کس کو میری ویڈیو پسند آئے اور کون اللہ پاک سے توبہ کر لے، اپنے گناہوں کو چھوڑنے کی کوشش کریں، اور اللہ پاک ہم سب کو دین اسلام پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔